खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज खुदावंद के घर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं उसकी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, आसाइशों के लिए, ख़ासकर उसकी ज़िंदगी के लिए जो उसने बहाल रखी है, ताकि हम पूरे ख़ानदान के साथ उसके घर में मौजूद हैं। और हम इन सारी बातों के लिए, गीतों के गाए जाने के लिए, उसकी यहाँ पर आ जाने के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आइए हम इंजील मुक़द्दस में से आज की तिलावत को सुनते हैं। खुदावंद की पाक इंजील से हमारे लिए आज की हदायत, आज का हवाला मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। आज अपनी सारी तवज्जो अब थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो मौजू है वो बड़ा ही सीखने वाला और तरबियती है, नसीहती मौजू है। अपने ख़ानदान, अपनी आल औलाद पर नज़र करने के ताल्लुक़ से आज का मौजू है। और हमारा आज का जो मज़मून है वो है औलाद का तहफ़्फ़ुज़। इंसानी ज़िंदगी के जीने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी बुनियादी और ज़रूरी हैं? को बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने की ज़रूरियात की चीज़ें हैं। और कोई जी? तालीम बहुत ज़रूरी है, मज़हबी तालीम ज़रूरी है। ओके, वो शारून ने एक लफ्ज़ बोलते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को, सेफ्टी को हम अपने मुल्क में कैसे देखते हैं? ठीक है, नहीं ठीक है? जिस तरह के वाक़यात आजकल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है। इसका मतलब है कि घर की छत नहीं है, इसका मतलब है कि दरवाज़े पर लॉक नहीं है। क्योंकि दरवाज़े पर जब लॉक होता है, ताला होता है, तो हम बड़े मुतमईन होते हैं कि यहाँ पर क्या है, अब हम सेव हैं। अगर आप दीवारें खड़ी कर लें लेकिन छत ना डालें तो क्या है, आप सेव हैं? नहीं है। तो आज बात करेंगे हम औलाद के तहफ़्फ़ुज़ की। किसकी? औलाद के। आज का मौजू है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, औलाद का तहफ़्फ़ुज़। औलाद का तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे करेंगे? पहले तो जानना ये है कि औलाद की हैसियत बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या है। औलाद की हैसियत पहले देखेंगे बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में औलाद है क्या। याद रखते जाएं, पहला पॉइंट है कि खुदा का कलाम ये बताता है कि औलाद खुदा की तरफ से बरकत है। औलाद खुदा की तरफ से बरकत है। औलाद कोई हादसा नहीं है, औलाद कोई बोझ नहीं है, औलाद कोई मुसीबत नहीं है। औलाद जैसी भी है, खुदा का पाक कलाम क्या कहता है कि ये क्या है, ये नेमत है, ये बरकत है, और ये खुदा ही अता करता है। ये कौन अता करता है? खुदा ही अता करता है। ये उसकी तरफ से बरकत है। बथेरे ऐसे
بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں جن کے پاس اولاد نہ تھی، ایماندار تھے، سرما تھے، خدا کے پاک کلام پر دھیان و گھیان کرنے والے تھے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ وہ اس برکت سے کیا تھے؟ محروم تھے۔ کون کون یاد آتا ہے؟ حنا، پھر سارا، راخل، یہ سارے کے سارے ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ اولاد نہیں تھی، لیکن اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن ایک بات پہلے پوائنٹ کے مطابق یہ سیکھیں کہ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ برکت ہے۔ یہ حیثیت ہے اولاد کی، یہ حیثیت ہے کہ یہ ریوارڈ کے طور پر ہے، یہ بلیسنگ کے طور پر ہے، یہ برکت کے طور پر ہے، اور صرف خدا ہی عطا کر سکتا ہے۔ آج کل مریم آباد کا میلہ شروع ہے، بہت سارے جا کر اولاد کے لیے دعا کریں گے، اولاد کے لیے دعا کریں گے، لیکن یاد رکھیں کسی دربار پر جانا، کسی پیر کے فقیر کے پاس جانا، یا کوئی بھی شبیہ یا صورت یا کوئی مورت جو ہے وہ ہمیں اولاد نہیں دے سکتی۔ اس لیے اولاد صرف اور صرف خدا ہی دے سکتا ہے، یہ اس کی طرف سے برکت ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ اولاد مال و دولت اور کامیابیوں سے زیادہ اہم ہے۔ کس سے زیادہ اہم ہے؟ مال و دولت سے، کامیابیوں سے زیادہ اہم ہے۔ ابراہیم دولت مند بھی تھا اور ایک جنگ جیت کر آیا، خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن خدا کے سامنے وہ کیا کہتا ہے کہ کیا فائدہ ان کامیابیوں کا، کیا فائدہ اس فتح کا، کیونکہ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ دولت بھی تھی، جنگ بھی جیت کر آیا، خوشی بھی منائی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ان چیزوں کا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام اولاد کا سٹیٹس یہ بتاتا ہے والدین کو کہ اگر ہے تو اولاد جو ہے مال و دولت کامیابیوں سے زیادہ اہم ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس لیے جو دنیاوی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور اولاد کی طرف دھیان نہیں دیتے، مال و دولت کماتے رہتے ہیں، اور اولاد اپنے ہی جو ہے وہ معاملات میں جوان ہو جاتی ہے، اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ان سے زیادہ ان کی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اگلی بات خدا کا پاک کلام کہتا ہے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کی قدر برابر ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں دونوں کی قدر برابر ہے۔ اولاد برکت ہے، اولاد تیری طرف سے میراث ہے۔ جب ہم لفظ اولاد کہتے ہیں تو اس کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں ہی آ جاتے ہیں، شامل ہے، وہ میراث ہے، یہ اجر ہے۔ وہاں لکھا ہے اولاد یعنی بچے، بیٹا یا بیٹی دونوں کی قدر ایک جیسی ہے۔ اور جب ہم مسیح خداوند میں ان سب کو دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند میں کیا لکھا ہے کہ یسوع مسیح میں نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی عبرانی، بلکہ مسیح کی صلیب کے نیچے بیٹا اور بیٹی دونوں جو ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں۔ اس لیے ان میں فرق نہیں ہے اور نہ رکھنا چاہیے، دونوں کی حرمت، دونوں کی عزت برابر ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کا مقام اولاد سے بہت زیادہ ہے۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ عزت، دولت، شہرت سے زیادہ اولاد عزیز ہے، لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا کا مقام اولاد سے بہت زیادہ ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ مقام اولاد سے زیادہ خدا کا ہے۔ مسیح خداوند نے کیا کہا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے زیادہ مجھے کیا کر؟ عزیز رکھ، مجھے ترجیح دے، مجھے عزیز رکھ۔ اگر مسیح کی محبت، مسیح کی سب سے پہلے تڑپ اور مسیح کی عزت اور ترجیح پہلے نہیں ہے بلکہ اولاد اگے میں، تو پھر خداوند چاہتا ہے کہ دھیان کر، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا اولاد کے معاملے میں؟ خدا نے سب سے عزیز چیز مانگ لی، جو جس کی کمی تھی، خواہش تھی اولاد کی، لیکن اولاد دے کر خدا نے وہ بھی مانگ لی، اور اس نے کیا کیا؟ سارا انتظام کیا، لے چلا بیٹے کو ساتھ، لکڑیاں بھی لے لی اور اس کو مذبح پر رکھ دیا۔ اولاد خدا کے کام میں قربان کرنے کو چلا گیا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اولاد سے زیادہ عزیز کون ہوں؟ میں ہوں۔ اولاد سے زیادہ عزیز میں ہوں۔ تو میرے عزیزوں،
اگلی بات، جیون ساتھی کا مقام اولاد سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا جو سپاؤس ہے، جو ساتھی ہے، میاں بیوی ہیں، ان کا مقام اولاد سے زیادہ ہے. ابراہیم اور سارہ اولاد نہیں تھی، کیا سارہ کو چھوڑ دیا؟ نہیں. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کیا ہے نا، عورت سے اولاد پیدا نہ ہو تو فوراً اس کو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو خاندان سے نکال دیا جائے. اسحاق اور ربکہ، حنا، زکریا، الشبہ، بہت وقت تک وہ بے اولاد رہے، تو کیا انہوں نے ان عورتوں کو گھروں سے نکال دیا؟ اس لیے خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ اولاد سے زیادہ جو ہے ساتھی جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. اولاد سے زیادہ ساتھی کی زیادہ اہمیت ہے. زکریا، الشبہ بوڑھے ہو گئے، امید نہ تھی، لیکن ایک دوسرے کی وہ وفاداری میں رہے، وفاداری میں رہے. سو اولاد سے میاں بیوی کا رشتہ زیادہ ہے. اب یہ ہے اولاد کی حیثیت. کتنی باتیں میں نے بتا دی. یہ سٹیٹس ہے. کیا کیا ہم نے دیکھا کہ یہ برکت ہے، یہ خدا کی نظر میں مقبول ہے، یہ ریوارڈ ہے، یہ انعام ہے، یہ میراث ہے، اور کوئی بھی اور دوسرا اولاد نہیں دے سکتا، اور یہ انسان کے پاس والدین کے ساتھ سب سے بڑا تحفہ ہے. یہ ان کی حیثیت ہے. لیکن یاد رکھیں کچھ اولاد کے ممکنہ خطرات بھی ہیں. کیا والدین اس سے آگاہ ہیں؟ خطرے بھی ان کو ہیں، خطرے ہیں. وہ کیا خطرات ہیں؟ آج ان خطرات پر بات کریں گے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا خطرے ہوتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلا خطرہ جو ہے وہ بیماری کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی، دنیا میں رہتے ہوئے بیماری ایک خطرہ ہے. اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے 9 ماہ، ہم ہر مہینے اس کو کیا ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ کیا ہے؟ بچہ بہتر، صحت مند، بغیر بیماری کے جو ہے وہ ہو. اس خطرے کے بچاؤ کے لیے ہم اس کے لیے یہ ساری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز ویکسین لگاتے ہیں تاکہ اس کے اعضاء اور آئندہ جو ہے اس کے اندر جو کوئی بھی انفیکشن نہ ہو. یہ خطرات ہیں. اس کے بعد کیا خطرہ ہے؟ حادثات کا خطرہ ہے بچوں کو، کہ ہماری اولاد کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، گھر سے باہر کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. چھوٹے بچے کو آپ بائک کی اجازت نہیں دے سکتے کہ جاؤ جا کر موٹر سائیکل چلاؤ. کیوں؟ خطرے سے بچا رہے ہیں ہم. اس کے بعد گھروں کے اندر الیکٹرک چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایسی جگہوں پر فٹ کرتے ہیں بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے. خطرات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے فرش اس طرح سے بنواتے ہیں تاکہ بچے پھسلے نہیں. یہ خطرات سے بچاتے ہیں ہم ان کو. گلی میں، سڑک پر ہمارے بچے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے، ہم اس کی طرف ہمارا بڑا دھیان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جسمانی یا روحانی دشمنوں سے، سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو شریک برادری دے خطرے تو بچانے ہیں اسے. ٹھیک ہے، شریکہ برادری کے خطرے سے ہم بچاتے ہیں کہ کوئی ہماری اولاد کو مار نہ دے، کوئی دشمن نہ مار دے، کوئی جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس پر کوئی جادو ٹونا نہ کر دے. ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو خطرات سے بچاتے ہیں کیونکہ ابلیس کی طرف سے بھی ان پر خطرے آتے ہیں. اس کے بعد معاشرے میں، گھر میں کون آ رہا ہے، کیا اس خطرے سے بچوں کو بچاتے ہیں؟ گھر میں کون آ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ میرے بچے اور بچی کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے. یہ بچوں کو خطرات ہیں، اور انجان لوگوں کے خطروں سے ہم بچوں کو بچاتے ہیں ابھی کہ نہیں. جاگنے کی ضرورت ہے نا. اگر نہیں بھی بچاتے تو بچانا ہے آج سے. گھر کون آ رہا ہے، میری بیٹی بیٹے نہ بیٹھا کون ہے، ان کی باتیں کیا ہیں، اس پر بڑی بیداری کے ساتھ. پھر اولاد کو ذہنی دباؤ ہے، یہ بھی ایک خطرہ ہے. چیلنج دے دینا بچوں کو، کمپٹیشن کی روح پیدا کر دینا. کئی خطرات ہیں. نفسیاتی طور پر ہم بچوں کو جو ہے ان کے ذہنوں پر چیلنج دے دے کر ہم ان کو کہتے ہیں کہ
آپ جو ہیں وہ چاچو دے بیٹے دی طرح انج بننا ہے، ٹھیک ہے، وڈے بھائی دے بیٹے دی طرح بننا ہے۔ یہ چیلنجز ہیں، یہ ان کے اوپر دباؤ ہے، یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، پریشر ہے ان کے اندر۔ ہاتھی نے اپنے بچے سے کہا کہ وہ دیکھ کوا جیسی اڑان اڑ سکتا ہے، کیا تو اڑ سکتا ہے؟ تو نہیں بن سکتا۔ لیکن دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس لیے بچے کی کیپیسٹی، اس کی مینٹیلٹی کے مطابق اس پر دباؤ ڈالیں۔ اپنی مرضیاں بچوں پر تھوپنا، بچوں کی مرضیوں پر تھوپنا، یہ بھی ان کو ایک بڑا پریشر ہے، ہو سکتا ہے، خطرہ ہے۔ بے جا تنقید، مذاق اور بے عزتی کرنا، بڑے ہوتے ہوئے ہم بے جا کئی دفعہ تنقید کرتے رہتے ہیں بچوں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ بچہ ایک پوری حیثیت ہے۔ اکثر اوقات میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بچوں کی اکثر ہم وہ بس میں جاتے ہیں ان کی سیٹ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک پوری حیثیت ہے، اس کی سیٹ ہونی چاہیے، اس کی سیٹ ہو۔ تو گھر میں بے جا تنقید، مذاق، کسی کے قد پہ مذاق، کسی کے رنگ پہ مذاق، بچہ ڈپریشن میں جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ نصیحتی باتیں ہیں۔ پھر ملک میں باہر نکل جائیں تو جنسی استحصال اور تشدد ہے آج کل۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کتنے واقعات ہیں ملک میں ان دنوں ہمیں نظر آ رہے ہیں، بچے بچیوں پر کتنے واقعات ہیں۔ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو اس خطرے سے بچا کر رکھیں۔ یہ مت سمجھیں کہ کسی کی غلطی ہے، سمجھیں کہ اس کے پیچھے ابلیس کام کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر جتنی بھی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ابلیس ہے، ہمیں ابلیس سے بچانا ہے، ان کو ابلیس سے بچانا ہے۔ روحانی اور دینی گمراہی ہے، بچوں کو روحانی طور پر اور دینی طور پر ٹریپ کیا جاتا ہے، تمہارا مذہب اچھا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ان کے تحفظ کے لیے مذہبی تحفظ بھی لے کر آئیں۔ اور کون کون سے خطرے ہیں؟ ذہنی میں نے بتا دیے، میں نے مذہبی خطرے بتا دیے، لیکن آئیے اب ان کے حل کے لیے آئیں۔ بڑے خطرے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بہت سارے خطرات ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اب حل کی طرف جائیں گے اور حل نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا حل یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار کون ہے جی؟ ملک نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کسی پر الزام نہ دے کہ میرے بچے نو انہیں خراب کر دیتا ہے، کسی کو الزام نہ دے۔ اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ذمہ دار والدین ہیں۔ اس نے ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے۔ بڑا خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اعلان کیا ہوا کہ جتنے عبرانی کو بیٹا پیدا ہو تو اس کو کیا کر دینا؟ قتل کر دینا، مار دینا۔ لیکن وہ اس کی ماں کیا کرتی رہی، اس کی بہن کیا کرتی رہی؟ پہلے چھپایا بچے کو، چھپایا کچھ دنوں، لیکن جب وہ نہ چھپا سکے، اس کی آواز کو نہ چھپا سکے، پھر انہوں نے کوئی پلان کیا کہ اس کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ یہ کہانی آپ کو ساری یاد ہے۔ اس کی ماں، اس کی بہن کس حد تک گئیں، اور آخر کار اس کو دودھ پلانے والے بھی خود ہی ٹھہری۔ اس کی ماں پیچھا کرتی رہی اپنے بیٹے۔ اسی طرح ایک نبی کی بیوہ کا ذکر ملتا ہے۔ علیشہ نبی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ قرض دار میرے گھر پہ چڑھ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے بچوں کو لے جائیں گے۔ اور اس پر وہ کیا کہتی ہے؟ علیشہ نے جو جو کام اس کو کہا اس نے کیا، تاکہ اس کے بچے کیا رہیں؟ محفوظ رہیں، بچے محفوظ رہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو حفاظت اور محفوظ رکھنا۔ والدین اپنی اولاد کی ضروریات خود پوری کریں۔ کون کرے جی؟ کسی پہ نظر نہیں رکھنی۔
کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کے بچے کو کھلونا دے جائے. آج وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آج دور نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی ٹافی دے جائے, کوئی کھلونا دے جائے. یہ سکھائیں نہ اس کو نہ سکھائیں. اس طرح بچے ٹریپ ہو جاتے ہیں. کوئی ہمدردیاں دوسروں سے لینے کی کوشش ہی نہ کرے. یہ گھر سے شروع ہوگا. جب والدین یا ماں یا باپ باہر سے مانگنا شروع کر دے گا تو وہ بچے بھی باہر سے مانگنا شروع کر دیں گے. بچے بھی باہر سے مانگنا شروع کر دیں گے. والدین اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہماری پاکٹ کتنی ہے, ہمارے وسائل کتنے ہیں, تاکہ وہ اس کے مطابق جو ہیں وہ اپنی ضرورت کو سامنے رکھ سکیں. ان کو بتائیں کہ ہماری پاکٹ کس حد تک ہے. والدین اپنی اولاد کی حرکات پر نگاہ کریں, ان کی حرکتوں پر نگاہ کریں, ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ کریں کہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کیا استعمال کر رہا ہے, موبائل میں کیا کیا اس کے انٹرسٹ ہیں. دھیان کریں کیا کیا انٹرسٹ ہیں اس کے, دھیان کریں, اس پر نظر ثانی کریں. اس کے چوائسز کیا ہیں, وہ کیا سلیکٹ کرتا ہے, کہاں بیزی رہتا ہے. یہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا, ٹھیک ہے. والدین اپنے گھر میں آنے والوں کی باتوں, عادات اور رویوں سے آگاہ ہوں. اور میرے عزیزوں, والدین اپنی اولاد کے دوستوں اور رابطوں پر بھی دھیان رکھیں. دوست کون ہے, رابطے کس سے ہیں, اور اولاد کے تحفظ کے لیے ضرورت کو تو آپ سامنے رکھیں, لیکن والدین اولاد کے لیے نمونہ بنیں گے, نمونہ بنیں. بچوں کو بے دل نہ ہونے دیں. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد سب سے بڑی محافظت خدا خود ہے. کون ہے, خدا ہے. زبور 91 ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. اگر ارد گرد خطرات ہیں, گھر کے اندر خطرات ہیں, تو دعا یہ کریں کہ خدا مجھے اور میری اولاد کو اپنی پناہ میں لے. ہماری شاید انسانی جو ہم کریں گے, جو بھاڑیں لگائیں گے, جو حفاظت کریں گے, وہ کمزور ہو سکتی ہیں, لیکن خدا جو حفاظت کرے گا وہ کمزور نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے خاندان کو آخری جو حربہ ہے اور پہلا حربہ یہی ہے کہ خدا کی حفاظت میں دے دیں, خدا کی حفاظت میں دیں. تو وہ تیرے واسطے, میرے لیے, تیرے لیے اولاد کو اپنے لیے استعمال کرتا جائے گا. اس لیے آج کا موضوع میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے. دھیان کریں, جاگیں, بیدار ہوں. جیسے چلتا جا رہا ہے ویسے نہ چلائیں, اور جاگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے ان کو تحفظ فراہم کرنے کی. جاگتے رہیں اپنے گھروں کے اندر. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ جہاں چھڑی اٹھانی پڑے وہاں اٹھاؤ وہاں چھڑی, ان کی تربیت کے لیے. اور مت کہیں کہ میرے بچے بچی پہ الزام لگایا ہے, کوئی دوسرا بڑا اس کی تربیت کرتا ہے تو خوش ہوں, بلکہ منع کریں. جب یہ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے, جب چھوٹے ہی ہوتے ہیں. جب چھوٹے ہو کے آپ کو چاچو چاچی کی آ کے باتیں بتاتے ہیں, تبھی روکیں, تبھی روکنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے نمونہ بننا ہے بچے بچیوں کے لیے, تاکہ ایک مسیحی خاندان, ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ پروان چڑھے. خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے.